यजीद वक्त आसिम मुनीर, उसने जो लोगों को सजाएं सुनाती है, इसके साथ में जो बहुत से लोग हैं जो रोपोश हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने मुल्कों में नहीं आ सकते, बहुत से लोग हैं जो अपने मुल्कों के अंदर हैं जो रोपोश हैं, बहुत सी ऐसी दास्तानें हैं जो हमें सुनने को मिलेंगी। ऐसी ही आज का जो प्रोग्राम, हम उनकी दास्तान तो शायद हम ना सुने, लेकिन हम उनसे हालात वाक़यात और करंट जो हालात हैं उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये जब से ये तमाम मसाइल हुए हैं, ये इनको मजबूरन जो है इस पूरे मंजर आम से जो है वो मतलब गायब होना पड़ा, मजबूरन गायब होना पड़ा। और इमरान खान की हदायत के मुताबिक जो है ये जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त रोपोश है। मेरे साथ जो आपको, मुझे यकीन है कि आइडिया हो गया होगा, मेरे साथ इस वक्त जो है मुराद सईद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुराद, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं पहले ही, इससे पहले कि वो, मुझे उम्मीद है कि आपका कनेक्शन ठीक है, तो मेरा सवाल ही है जो मैं पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी बहुत मुश्किल के साथ राब्ता आपसे हो रहा है। आपने पिछले दिनों में जो है ना काफ़ी ट्वीट्स किए हैं, ऊपर नीचे 2-4 आपने ट्वीट्स किए, और ट्वीट्स करके आपने कुछ पैगामात जो हैं अपने ट्विटर के हैंडल के ज़रिए जो है ना लोगों तक पहुँचाए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जिसकी हमें बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा किया, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान की सेहत, इमरान खान की बीमारी, अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक की कैद तन्हाई जैसे अहम मामलात जो हैं, उस पर आपकी उस तरह से वो सरगर्मी जो है, लोगों का कहना है कि वो नज़र नहीं आई कि जो आनी चाहिए थी। तो ये कोई इस खामोशी की कोई वजह है, कोई मजबूरी है? ज़रा प्लीज़ अगर आप बताएं। जी मुराद, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आपका और पूरे सोशल मीडिया का शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया के ज़हन में जितनी भी सवाल है प्लीज़ खुल कर पूछे, ताकि अपनी तमाम तवानाइयाँ हम अपनी रीडर और असल मकसद पर सर्व करें और फोकस उन्हीं पर लाए। अली भाई, तफसील से जवाब सुने। खान साहब की बीमारी की खबर आई, जहाँ पैगाम भेज सकता था भेजा। जवाबन मुझे अलीमा आपा का ट्वीट भेजा गया, जिसमें ऐलान शुदा एहतिजाज पर फोकस रखने का कहा गया था और इसको डायवर्जन कहा गया। कुछ देर बाद मुझे अजब ज़ईद साहब का बयान भेजा गया, जिसमें लीडरशिप भी शरीक थे और सब इकट्ठे बैठे थे। इसके बावजूद मेरी गुजारिश थी कि अगर डाइवर्जन भी है या ऐसा कोई इशू नहीं, तब भी आप एहतिजाज की तारीख का इंतजार करने की बजाय अभी से बिस्मिल्लाह कीजिए, क्योंकि पार्टी तहरीक मुल्क इमरान खान के साथ है, सब इमरान खान के साथ है। उनकी सेहत की खबर से बड़ी खबर क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लिहाजा लेकिन कहा गया कि खान साहब ने जिनको इख्तियार किया है इनको फॉलो करना है, और जब फैमिली अचक ज़ईद साहब इन सब के बयान आ चुके हैं तो हमें उसी एहतिजाज पर फोकस रखना चाहिए और फोकस करना चाहिए। मेरी तरफ से फिर भी जवाब दिया गया कि एहतिजाज तो एक दिन का इवेंट है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, फिर नई तारीख का इंतज़ार करना होगा, नई तारीख आएगी, फिर मोमेंटम बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी 10-12 दिन रहते हैं एहतिजाज की तारीख में, तो क्यों ना अभी से मोमेंटम बिल्ड करके एहतिजाज का आगाज़ कर लेते हैं। और दूसरा नुकता ये भी था कि रिजीम के इरादों का हमें पता है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और आसिफ मुनीर की क्या सोच है इमरान खान के हवाले से, वो हमें पता है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि वो आवाम का नफ्स चेक कर रहे हो, तो रिएक्शन आना चाहिए इसके ऊपर। ये बात मैं वॉइस नोट में भी कर चुका हूँ। 2 दिन बाद सहाफ़ियों ने इमरान खान की बीमारी की तस्दीक की और मैंने एक वॉइस नोट जारी किया, सबको भेजा कि आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद है, आपको बताया भी था, लिहाजा आप इन तमाम ऑप्शंस पर काम करें। मतलब इनफिरादी राब्ते और फिर पब्लिक स्टेटमेंट वॉइस नोट एक मतमली के साथ जारी किया। साथ में ये भी सीएम और क़ियादत को तहरीरी तौर पर भिजवाया कि सवाबी, जहाँ पे अहमद न्याज़ी ने धरने का ऐलान किया था, धरना दिया था, सब उधर जमा हो जाए और पूरे खैबर पख्तूनख्वा को आप कॉल दें और बाकी पाकिस्तान को कॉल दें कि वहाँ पे जमा हो जाए। फिर आप हालात के मुताबिक फैसले करने में आपको आसानी होगी, अवाम आपके साथ होंगे, लोग होंगे वहाँ पे। रात को मुझे पैगाम भेजा गया कि वॉइस नोट वगैरह के बाद प्लीज़ कुछ और मत करना, सब कुछ हो गया है, खान को अस्पताल लेकर जाएंगे। फिर रात को दोबारा आया कि खान साहब बस अस्पताल अभी निकलेंगे और गाड़ी और अस्पताल में कौन होगा, यहाँ तक भी मामला तय हो गए हैं या कोई फैसला जो भी उनका हो रहा था। पूरी रात मेरी मालूमात के मुताबिक दस्तियाब मालूमात जो मेरे पास थी उस वक्त तक, उसमें असद कैसर साहब, सुहेल अफरीदी, बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर साहब, वो मुसलसल राब्तों में रहे थे पूरी रात। सुबह भी खान साहब अस्पताल मुंतकिल नहीं हुए, तो एक पैगाम है कि सब तय हुआ था, लेकिन एक नई शर्त आ गई और वो शर्त नहीं मानी गई और उसके बाद बात नहीं बन सकी। इसकी तफसील में मैं नहीं जाता, टीवी पर इल्ज़ाम आपने सुना होगा, फिर वही कहानी हो गई। फिर उसके बाद जब लगा कि अभी अस्पताल शिफ्ट नहीं कर रहे, तो इसी तरह फिर उनको कहा कि सवाबी वाला आइडिया नसीब में नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया टीम की तरफ से भी यही कहा गया था कि आप सवाबी में जमा हो जाए, जहाँ से आप तहरीक उठा सकते हैं। तो मौक़िफ़ ये मिला कि अचक ज़ईद साहब को खान साहब ने इख्तियार दिया और उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान किया और खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असम्बली और सीएम जो है वो KPI उसके बाहर धरना देंगे। उस पर उससे नुकसान क्या होना था कि जो अगर आप सवाबी में भी कॉल देते या पूरे पाकिस्तान में कॉल देते तो आप लोग नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि आपके तंजीमी ओहदेदार और आपके सूबाई अरकान जो है वो तो वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने बैठ गए। इसके साथ अरकान असम्बली को भी मैं जानता हूँ कि वो इससे खुश इस हद तक नहीं थे कि एक तो इसको टिकटाक धरना कहा जा रहा है, दूसरा है कि जब हमने धरना ही देना है तो क्यों ना हम अपने हल्कों से निकल के किसी ऐसी जगह पे धरना दे जहाँ पे वर्कर्स भी हमसे मुतमिन हो और हम अपनी तवानाइयाँ सही जगह पे सर्व कर सके। लेकिन इज्तिमाई फैसला था, उसके बाद वही हुआ। रही बात एक मतमली की, मैंने आपको कहा कि ये इक़दाम हुए थे, वॉइस नोट पब्लिक किया था और मुझे सीएम साहब का मैसेज आया था कि पैगाम आया था कि आपके वॉइस नोट से इररिवर्सिबल लॉस हुआ है। पता नहीं कि कैसे।
پھر بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے یا نکالا جانے والا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے, کس طرح سکون ہے. اور یہ سوال ہم نے کیا کہ اگر کچھ ہے, کوئی امید ہے, کوئی اچھی خبر ہے, حالانکہ اس رجیم سے تو توقع نہیں ہے, انسانیت کی توقع نہیں ہے, لیکن اگر کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ اطمینان ہے تو ہمیں بھی آگاہ کیجیے تاکہ ہمیں بھی سکون مل جائے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. یہی ساری تفصیل ہے جو آپ کو بتائی. آئی ڈونٹ نو کہ امید کیا تھی ان کو, لیکن خود اس سے زیادہ کتنا نقصان دہ ہوتا جب ایک وائس نوٹ irreversible loss اس کو کہا جائے. یا بات ختم نہ ہوئی, خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ایسی صورت میں سپریم کورٹ کے باہر تب تک دھرنا دیا جائے, یہ سب سے اہم نوٹ کیجیے گا, تب تک دھرنا دیا جائے جب تک ڈاکٹرز تک رسائی اور کیسز نہیں لگتی, انصاف نہیں ملتا. یہی پیغام میرے ذریعے بھی سی ایم اور پارٹی کو گیا. ایک دن 35 MNAs نے دھرنا دیا سپریم کورٹ کے باہر اور تاریخ لگ گئی. پھر دھرنا ختم, بارہا پھر ان کو یاد دہانی کرائی گئی, کبھی رمضان کبھی عید, دھرنا نہیں دیا گیا, مسلسل خاموشی تھی. پھر بیچ میں ایک دفعہ کسی کے ذریعے میں نے جنید بھائی اور پارلیمانی لیڈر کو پیغام دیا, انہوں نے دھرنا دے دیا. ایک دن انہوں نے دھرنا دے دیا, پھر اس کے بعد وہ کلا پارٹی سی ایم سب کو یہ ہدایت تھی, پھر بھی دھرنا مسلسل نہیں دیا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد مجھے یہ پیغام ملا کہ ابھی پبلکلی بتا دیں کہ خان صاحب کے احکامات کیا تھے. خان صاحب کے احکامات سپریم کورٹ والے جو تھے اس کو میں نے ٹویٹ کیا. ٹویٹ میں نے لکھا کہ وہ کلا سی ایم اراکین اسمبلی پارٹی قیادت کو خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز کی رسائی اور انصاف کی فراہمی سپریم کورٹ کے باہر مسلسل دھرنا دینا ہے, لیکن وہ نہیں دیا جا سکا. اور اس کے بعد میں نے یہ پبلک کر لیا. رات کو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری صاحب ٹی وی پر آ کے فرمانے لگے کہ نوجوان نے جو ٹویٹ کیا ہے تو واٹس ایپ پہ اور ٹویٹر پہ دھرنے نہیں دیے جا سکتے, حالانکہ یہ میرا موقف نہیں تھا. یا دہانی بار بار کرائی اور اتنا کیا جتنا خان صاحب نے کہا تھا, اور آخر میں وہی کیا کہا جو کہ خان صاحب کا حکم تھا. تو یہ پوری کہانی ہے اور یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں میں نے تفصیل سے رکھ دی. ایک چیز اس میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جی اچھا مراد, آپ کے بہت ہی تفصیل جب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. میں بیچ میں میرے ایک دو سوال تھے لیکن میرے خیال سے کنیکشن کا تھوڑا سا زیادہ مسئلہ جس کی وجہ سے شاید آپ تک وہ بات نہیں پہنچ رہی. میں آپ کہنا چاہتا ہوں جس وقت آپ نے کہا ہے کہ کھل کر سوال کریں, رائٹ, تو میں اب آپ سے مطلب کوشش کرتا ہوں جو, اور یہ میری کوشش ہے کہ جتنے بھی سوالات اس وقت جو لوگ آپ سے کرنا چاہتے ہیں, شاید مجھے لگتا ہے کہ میں بہت سے سوالات ان میں سے وہ ہیں کہ جو میں آپ سے اس وقت کروں گا, کوشش ضرور کروں گا کہ ان کو کر سکوں. جب عمران خان کی بینائی کا مسئلہ ہوا اور وہ عروج پر تھا جس وقت وہ مسئلہ, اور ہر طرف اس پر بحث ہو رہی تھی, اسی دوران میں آپ کی کتاب منظر عام پر آ گئی. اب بعض حلقوں کا اس پر یہ کہنا ہے کہ یہ اس کتاب کی تشہیر سے جو ہے آپ نے عمران خان کے معاملے سے توجہ ہٹائی, اور مطلب آپ اس تاثر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی مائنس عمران خان کی مہم کا آپ کی کتاب کا آنا جو ہے وہ اس کا حصہ تھا. تو یہ بتا دیں, اور دوسرا یہ کہ اس آخر کتاب کا اصل مقصد کیا تھا, ذرا پلیز. جی علی بھائی پہلی بات یہ کتاب کی تشہیر تو اسی وجہ سے کی ہی نہیں. آپ پورا ٹویٹر اکاؤنٹ میرے ویب پہ جتنے بھی آج آ چکے ہیں اتنے عرصے میں, اس میں صرف میں نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا تھا. علی بھائی کتاب آتی ہی ایسے ماحول بنایا گیا جیسے اڈیالہ کے سامنے لاکھوں لوگ کھڑے ہو, اڈیالہ کا تالا ٹوٹنے والا تھا, بس کتاب سے تحریک رک جانی تھی اور اڈیالہ سے قافلہ واپس ہونا تھا. اس طرح ماحول تھا نا, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نہ تحریک کے دن کا اعلان ہوا تھا, نہ کوئی تاریخ تھی, نہ کوئی مارچ تھا, نہ کوئی دھرنا تھا. لیکن پھر بھی سوال مناسب ہے کہ اس وقت کتاب کیوں شائع ہوئی. پہلی بات یہ کہ کتاب کسی ایشو یا ایونٹ پر ریئیکٹ کرنے پر نہیں لکھی جاتی, وہ تاریخ کا حصہ ہوتی ہے. اس میں تمام چیزیں وہ ہوتے ہیں جو کہ آج بھی, کل بھی اور اس کے بعد بھی لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. دوسری بات, کتاب لانچ کرنے کا فیصلہ کافی پہلے ہوا تھا, لیکن چونکہ ایشوز بھی بہت, مثال کے طور پہ پبلشر نام سن کر تیار نہیں ہوتا تھا, پیچھے ہٹ جاتا تھا. پھر ایک بیرونی ملک مقیم پاکستانی اور ہمارے دوست نے کسی پبلشر سے بات کی, مشینری گھر منگوائی گئی, اسٹاف جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا, ان کو وہاں پہ رکھا گیا. پھر جب کتاب تیار ہوئی تو خان صاحب کی بیماری کی خبر, اور جب لانچنگ کی تاریخ پہلے ذہن میں تھی لیکن خان صاحب کی بیماری کی خبر آئی, اس لیے پبلشر کو روکا کہ ابھی ہم نہیں کرتے. لیکن جب پبلشر نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا کہا اور اس کی ریسٹ جو اس سے وابستہ تھی کہ مزید نہیں رکھا جا سکتا, تو اس کا ذکر کیا تو کتابیں ٹرانسپورٹ ہو گئی. پھر ایک دن ایسا ہوا, یہ کہانی میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ میں کسی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن جس نے پبلشر ڈھونڈا تھا, جس نے یہ مدد کی تھی, جس نے کتاب شائع کرنے میں مدد کی, اس کی زندگی پہلی خطرے میں, مشکلات کا سامنا کر رہا ہے, اور جس نے ٹرانسپورٹ کرنے میں جس نے مدد کی, یہ کہانی میں ان پہ چھوڑتا ہوں. اگر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سن رہا ہوگا, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پوری کہانی آپ کو بتائی. لیکن ایک دن جب یہ کتاب ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی تو ایک فوجی ڈالے آئے تھے کچھ, اور جو پیکنگ تھی وہ ٹوٹ گئی. تو پیکنگ ٹوٹنے سے میری تصویر کتاب کے اوپر جو تھی وہ نظر آ گئی, جس کے بعد بڑا پینک کریٹ ہوا تھا. وہ پوری کہانی میں ان کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد اس لیے مجھے کہا گیا کہ اب اس کو مزید ہم کہیں پہ رکھ نہیں سکتے, اس لیے اس کی لانچنگ کی جائے. لانچنگ تو خیر نہیں ہو سکی, تقریباً رونمائی بھی نہیں ہو سکی. آپ کو تمام وجوہات بھی معلوم ہے کہ اس کتاب پہ مکمل طور پہ پاکستان کے بک اسٹورز میں پابندی لگ گئی. حالانکہ کچھ بک اسٹورز نے اسلام آباد کے اندر پبلشر کو آماد کی ظاہر کی تھی, لیکن جب ان پہ دباؤ آیا تو وہ انکاری ہو گئے. یہاں تک کہ خیبر پختونخوا, پشاور اور پھر سوات ادیانہ مارکیٹ ایک ہے جہاں پہ کتابوں کی دکانیں ہیں, وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. اب اس کتاب میں تھا کیا, پہلے تو ٹائمنگ کو ایشو بنایا گیا, پھر اس کے بعد کسی نے مائنس عمران خان پتہ نہیں کہ کیا کچھ کہا
کتاب میں یہ پوری کتاب دہشت گردی کے اوپر لکھی جا چکی ہے، اور ایک بندہ جو اسٹوڈنٹ لائف سے اس میڈ اپ دہشت گردی سے واپس تمام معاملات کے IDP اسکینس میں کیا ہوتا ہے، گھر میں مٹر گولی گرنے سے کیا ہوتا ہے، ڈرون حملے کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، جو کس طرح یہ ڈالرز کا استعمال ہوتا ہے، کالے نوٹ کا ہوتا ہے، پھر کس طرح یہ دہشت گرد بنائے جاتے ہیں، کس طرح لوگوں کو بے گھر کیا، یہ تمام معاملات اور لوگوں کی کہانیاں جو ریئل ہے وہ تمام چیزیں اس میں ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ یہ دہشت گردی کی لہر پھر ایک دفعہ سے ہمارے گھر میں آ رہی ہے، یہ آگ گھروں کو لپیٹ میں لینے جا رہی ہے، لہٰذا قوم کو ایک آخری آواز، جس طرح پہلے خود تحریک چلائی تھی 2022 میں 21 میں، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی دی، اور اب چونکہ یہ ساری چیزیں جب جنازے اٹھنے والے ہیں، ڈرون ہونے والے ہیں، تعداد بڑھنے والی ہے، جس سے ملک کا اور سب کا نقصان ہونے جا رہا ہے، اس کو کل کے قوم کے سامنے رکھیں۔ لیکن ڈسکشن کیا ہوئی؟ پہلے تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا، پھر اس کے بعد اس میں سے ایک میں اکیلا ہوں جو ایک چیپٹر کا عنوان تھا اور 3-4 صفحات کا چیپٹر تھا، جس کا پس منظر اس پہلے صفحے پہ درج ہے کہ آپ کے ملک کے ادارے کیا کچھ کر رہے تھے اس رات، اور اسی سیکوینس آف ایونٹس میں یا تسلسل میں ایک ملاقات یا ایک ایونٹ جو آخری میٹنگ ہو رہی تھی اس کا حوالہ دیا۔ اس میں تو نہ فواد کو نہ اسد عمر کو نشانہ بنانے کا مقصد تھا، کیونکہ ان کا وہی موقع میں نے لکھا تھا جو پبلکلی وہ دے رہے ہیں، اور نہ لیکن ہوا کیا، گل کے سپورٹرز آتے ہیں 90% گل کو ہیرو بنانے، اور 10% میرے اوپر ویڈیوز بنا کے تنقید کر رہے ہیں کہ اس نے تو خان کے ساتھ یہ کیا تھا اور یہ اس کو ہیرو پیش کر رہا ہے، اور باقی جو پاکستانی بچے انہوں نے اسد عمر اور فواد کو لگانا شروع کر دیا۔ وہ بھائی ایک چیپٹر کا عنوان تھا، وہ صفحہ باہر آیا، یہ ڈسکشن شروع ہو گئی، پوری جو ادارے کوشش کر رہے تھے کتاب کسی تک نہ پہنچے، بک سٹورز میں نہیں چھوڑ رہے تھے، دہشت گردی سے لوگوں کا امن وابستہ تھا، وہ تمام ایشوز آپ پیچھے لے کے چلے گئے۔ میں اس لیے بیچ میں نہیں کودا، وضاحت کے لیے بھی نہیں کودا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ تو عمران خان کی رہائی کے لیے سڑکوں پہ ہیں اور تالا توڑ رہے ہیں جھنڈیاں لگا، میری وجہ سے اس میں تاخیر ہو۔ لیکن مجھے گلہ ہے علی بھائی، مجھے گلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا موقع اس دہشت گردی کے حوالے سے 2001 سے بالکل واضح ہے۔ وہی خان صاحب کا بیان، یا خان صاحب نے 2007-8 میں کیا کیا، جو ڈرون حملوں کے خلاف وزیرستان امن مارچ تھا اس کا کیا ہوا، وہ کس طرح ہوا، یہ ساری چیزیں، اور آج جو ہو رہی ہے اس کے اوپر خان صاحب کا کیا موقف ہے، وہ تمام ملا کے اور لوگوں کی زندگی کس طرح برباد ہوتی ہے اس کا ذکر کرنا، اور عوام کو آگاہی دے کے آخری مرتبہ آخری کوشش کر کے قوم کو خود اس کے خلاف کھڑے ہونے کی اپیل کی، جو کہ واضح طور پہ میں نے اس میں لکھا ہے، اور یہی مقصد تھا۔ گیلا یہ ہے کہ آج جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، جو غلط پالیسیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، جو غلط پالیسیوں کی نشاندہی کرنی تھی اس بندے نے کر دی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ ہاں، جن علاقوں میں یہ ظلم ہوا ہے انہوں نے کتاب کے مختلف حصے اپنے فیس بک اور اپنے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ وغیرہ جو اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ شیئر کیوں، کیونکہ ان لوگوں کے اوپر بیتی ہے، باقی پاکستان کو آگاہ کرنا تھا۔ تو یہ پوری کتاب کی کہانی میں نے اپنے سامنے رکھی، اور ایک بڑا مقصد آج میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ آج جب جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک چیز میں اور بھی بتا دوں کہ یہ جو چند دن پہلے دل میں اور سواد میں جو 20 بندوں کی ایک ویڈیو یکم سے ریلیز کروائی گئی، اس کتاب میں وہ ان کو کس طرح ملاکنڈ ڈویژن لے کے جایا جا رہا تھا پروٹوکول میں، جب باڈون میں سیلاب آیا تھا، اس کی بھی پوری کہانی موجود ہے۔ جو آج ڈرون ہو رہے ہیں اس کی بھی پوری کہانی موجود ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح یہ خطے کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ پڑھ کے سمجھ کے خان کی بیانی کی ترویج کیجیے۔ بس ایک میں اکیلا ہوں کو پکڑ کے جو چیپٹر کا عنوان تھا اور واقعات کے تسلسل میں اتنی بڑی ایونٹس کو کا ذکر کیے بغیر نہیں گزرا جا سکتا تھا، اس لیے کیا، باقی ان تمام ایونٹس کو کسی اور جگہ پہ ہم ایکسپلین کریں گے۔ یہ پوری کہانی تھی۔ اوکے، ٹھیک۔ اچھا، ابھی آپ نے نا یہ ذکر کیا، میں بلکہ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ کوئی جو ہے نا آپ کی کتاب کا جو ہے نا اس کی آڈیو، اس کتاب کی جو اہم چیپٹرز ہیں اگر وہ ہمیں آپ کبھی بتا دیں گے تو ہم اس کی جو ہے نا آڈیو وہ کر کے نا تو لوگوں تک اس کو کوشش کریں گے کہ اس کی کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے وائس اوور کسی کا کر کے، اگر آپ سے ممکن نہیں ہوگا کسی اور کا وائس اوور کر کے ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، تو یہ بات ہوگی۔ ابھی آپ نے ڈرونز کا ذکر کیا، تو ڈرونز پر ایک بڑا اہم سوال ہے مراد، اور وہ یہ کہ علی امین کے دور میں جب ڈرون حملے وغیرہ ہوتے تھے تو آپ اس موضوع پر بڑی توانا قسم کی آواز سے بڑی زیادہ آپ نے اس پر ٹویٹ بھی کیا، آپ نے باتیں بھی کی، آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی حالیہ جو ہم نے دیکھا ہے اس پر آپ جو ہے آپ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مکمل طور پر خاموشی ہے، اور اگر اس تبدیلی کی وجہ پوچھیں اس کو اگر آپ بتانا چاہیں تو پلیز۔ جی علی بھائی، بہت شکریہ علی بھائی، اور آپ کے اس سوال کا جواب کہ الیمین کے دور میں جب ڈرون ہوتے تھے تو اس سوال کا جواب میری کتاب میں بھی اور شہزاد اکبر کے ساتھ انٹرویو میں تفصیل سے دے چکا تھا، اور ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب کا مقصد یہ تھا کہ یہ آگ اب گھر تک آ گئی ہے، مل کر ملاکنڈ ڈویژن کی طرح مقابلہ کرے۔ میں جتنا کر سکتا تھا کیا، اب یہ ذمہ داری پوری قومی بھائی عمران خان جتنا کر سکتا تھا، جتنی انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے قیمت چکائی انہوں نے کیا۔ دوسری بات، امن کے حوالے سے علی کے وقت پر خان صاحب نے مجھے واضح حکم دیا تھا کہ ملاکنڈ کی طرز پر امن مارچز کا انعقاد کرو، وہ میں نے ہر جگہ پہ کیے، ملاکنڈ ڈویژن میں کیا نا کہ وہاں پہ امن آ چکا تھا، گلظفر اور نجیب مامون وغیرہ میں نے ان کو پیغامات بھی بھیجے تھے، مسلسل پیغامات بھیجے، بلکہ ان کی میں نے جرگے بھی کیے تھے کہ باقی جنسز والے سے، تو انہوں نے مسلسل تحریک چلائی، سجاد مومن وغیرہ نے مومن میں چلائی، سہیل، غنی افریدی، اور سب سے بڑھ کر خصوصاً اقبال افریدی صاحب نے بڑھ چڑھ کر بارہا امن مارچز کیے، جنوبی اضلاع وغیرہ میں بھی خان صاحب نے کہا تو وہاں پہ بھی ہم نے لوگوں کو موبلائز کیا۔ اس کے ساتھ خان صاحب کے دوسرے احکامات تھے کہ علی کے ساتھ رابطہ کر کے، علی امین کے ساتھ رابطہ کر کے جرگے بھی کروائے، اور اس کی پوری تفصیل میں نے اس وقت علی بھائی کو بتائی تھی، وہ شروع کر چکے تھے اور وہ کر رہے تھے۔ پھر خان صاحب کو میں نے یہ پیغام بھجوایا کہ یہ آگ اب آ گئی ہے،
अब जल्द या बगैर वही हालात होने वाले हैं। इसलिए दो कामों का फिर फैसला हुआ, एक ये कि और फिर ये खान साहब वहाँ की हुकूमत की तब्दील हो गई और फिर बाकी मामला, लेकिन दो फैसले उसी वक्त कर दिए थे कि एक किताब में तमाम हक़ाइक़ आप एक जगह जमा करके, ताकि जिनको नहीं पता और बाकी पाकिस्तान जिस तरह की टीवी पे जब टिकट चलते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं और बहस शुरू हो जाती है ऑपरेशन की, मारो तो ये करो, उनको क्या पता कि जो कोलेटेड इमेज है कि एक लड़का का तैयारा खैबर एजेंसी में हमला होते हैं और 22 लोग शहीद होते हैं, सारे बेगुनाह होते हैं, अजीब कोलेटेड इमेज है। फिर इस तरह ड्रोन हमले से जो मासूम शहीद होते हैं, फिर किस तरह इनको लाया जाता है, ये तमाम हक़ाइक़ अब लोगों के सामने रखना जरूरी है। दूसरा ये कि इश्तिहार में आपको एक जगह याद होगा कि तमाम एजेंसियों के जो ये अमन के सफीर थे और लोग थे, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया और इनके लिए मेरी गैर मौजूदगी में बंदे भी नॉमिनेट कर दिए कि किसने ये तहरीक आगे चलानी है, ठीक है। फिर सुहेल सीएम बना, उसको खान साहब की तमाम हिदायत और तहरीक उठाने का कहा गया। आपको याद होगा पहले 2 महीने में वही फैसले हुए, जरगा हो, असेंबली में जरगा हो, खैबर एजेंसी जाना हो, एक्शन एंड एड के ऊपर काबीना की इजलास में बात आई हो, 9 मई के ऊपर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जो जली थी उसका हो, ये तमाम चीजें जो थी ना वो पहले तो काबीना में डिस्कस हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, आई डोंट नो कि उसको परसों नहीं किया गया, लेकिन वाज़ेह तौर पे कह दूं कि जब ये मामला बहुत आगे बढ़ा तो खान साहब की हिदायत भी मौजूदा सीएम को भी मिल चुकी है, पिछले सीएम को भी मिले थे, और उसके बाद ही इस किताब का मकसद यही था कि सिर्फ 1, 2, 3 ट्वीट करने के बजाय ये पूरा आंखों देखा हाल कौम के सामने रखा जाए, ताकि कौम अपनी ये खुद उठे, क्योंकि गैर मौजूदगी में बार बार अमन मार्चेस भी हुए, फिर इनको मुतहिद करने के लिए इश्तिहार में जरगा भी हुआ, फिर जो बाकी पार्टी की क़यादत है उनसे भी रब्ता किया और खान साहब भी मशवरा किया गया कि आगे इसको अब मजीद एक जिले में अमन मार्चेस की बजाय इसको आगे का, जब तक इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, जब तक कोई मार्च नहीं होगा या जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो स्टैंड नहीं लेगा और पूरा सूबा इकट्ठा नहीं होगा, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये अब एक एक करके जिस तरह के एक को ये मारते हैं ना, इस तरह एक जिले में ये चीजें फैला रहे हैं और ये अब आगे बढ़ चुकी है। तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड है। अली के दिनों में मार्चेस भी हुए और ट्वीट्स हुए, और सुहेल के दौर में पूरी किताब आ गई, लेकिन किताब के ऊपर डिस्कशन और वो पूरी जो दहशतगर्दी या जो करना था या जो खान साहब ने जो हमने देखा उसके ऊपर जरा बहस नहीं हो सकी। चलो ओके ठीक है, ये ठीक है। अब मैं इसके बारे में जिस तरह आपने कहा कि आपने शहजाद अकबर साहब के इंटरव्यू में भी आपने इसका तफसीली जवाब दिया हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ उसको थोड़ा सा तफसील से मैं आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि एक और बात है, एक कह लें कि लोगों की ये बात है, तो मैं चाहता था कि आप तक पहुंचे। अच्छा, इसके अलावा भी आपने वो बात की कि ग्राउंड वर्क की बात की, दाएं अमल देने की बात की, तमाम चीजें करने की बात की, तो पार्टी की आदत जो है वो बहुत क्लैरिटी है उनमें, और उनकी क्लैरिटी ये है, वो बहुत क्लियर है इस बारे में। वो ये कहते हैं कि पार्टी की आदत का जो मौक़िफ़ वो ये है कि ग्राउंड की जो मौजूदा क़यादत है वही तहरीक के लाहे अमल को तय करेगी, वही उसका ऐलान करेगी, वही उसके बारे में फैसला करेगी, वही बताएगी किस वक्त निकलना है, वही बताएगी तंजीम साजी किस तरह होनी है, वगैरह 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 की तमाम चीज़ें जो है वो उसी करेंगी। अब इस तनाजुर में आपका अपना किरदार क्या हो सकता है, यानी कि अगर ऐसा है तो मुराद से जी अली भाई, देखिए खान साहब की गाइडलाइंस हर मामले पर मौजूद है, किस किस को क्या अथॉरिटी दी गई है सब जानते हैं। हाँ, हालात सख्त है, ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ है, लेकिन मिल बैठकर इसमें रास्ता निकाला जा सकता था, निकाला जा सकता है। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, हुकूमत को, पार्टी को, इत्तेहादियों ने जो जिम्मेदारी ली है वो निभाए, हम मुकम्मल तौर पे साथ है, चाहे एहतिजाज हो, धरना हो, मार्च हो। इंशाल्लाह हमारे काफिले हमारे लोगों के हमेशा की तरह उसी तादाद में होंगे, आपको मायूस नहीं करेंगे। तो पार्टी का जो आप कह रहे हैं कि पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो ग्राउंड पे मौजूद है वो लाइमल तय करेगी, हम 100% उनके साथ हैं। जो भी उनकी तरफ खान साहब ने वाज़ेह हिदायत तो सबको दे दी, आपको पता होना चाहिए कि हर मामले पे, हर इशू के ऊपर किस वक्त क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये तयशुदा है। तो इसी तरह जो वो उन्हीं के ऊपर जब भी ऐलान करेंगे, जब भी अमली इक़दामात उठाएंगे, हमारा 100% सपोर्ट है। और आपको पता है कि मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी खैर मौजूदगी में भी जब भी पार्टी ने उनको पुकारा है तो सबसे बड़े काफ़िले अपनी उन्होंने आंखों से देखे और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे, आपको मायूसी नहीं होगी। ओके ठीक। अच्छा, मैं समझ रहा था कि मैं बहुत तेज बात करता हूँ, लेकिन माशाल्लाह आप जो है ना वो मुझसे ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। मुझे पता है कि इस वक्त मजबूरी है जिसकी वजह से आपको है कि हम जल्दी से वो कर दें। अच्छा, मेरे पास 2-3 मैं वो करूँगा क्विकली ज़रा। आपने ये उसकी बात की जो बिलाए अमल वगैरह की, ग्राउंड की आदत की और तमाम चीज़ें। अब देखिए, अब इस पर ना एक और सवाल ये बनता है कि चलो ठीक है कि आप जो है वो उस पे आप अमली तौर पर ग्राउंड पर तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते, हम उस पर डिटेल में नहीं जाते, वो उन तमाम चीज़ों में जाती है। सवाल आपसे बहुत ज़्यादा मरतबा होता रहा, ये तमाम चीज़ें होता रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके रसूख है, लोग आपकी बात को सुनते हैं, आपकी बात को पढ़ते हैं, आपकी बात को आगे फैलाते हैं, लोग आपको बहुत एक अहमियत इस मामले में जो अगर आपको कहूँ तो देते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को आप थोड़ा सा ज़्यादा फाल बना सकते हैं, आप इस पर और थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं, कि ताकि अगर ग्राउंड पर नहीं तो आप कम से कम सोशल मीडिया की हद तक जो है अगर आप इस पर एक्टिव हो जाए तो प्लीज। जी अली भाई, देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो बहुत महदूद है और जिन हालात का हम सब मुकाबला कर रहे हैं, आप सब भी कर रहे हैं, आपको उसका भी अंदाजा है। दूसरा, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मेरी जो बाकी कम्युनिकेशन है ना वो इससे भी ज्यादा महदूद है। तो और होता क्या है कि जो खान साहब के अहकाम जिस भी चैनल से मुझे मिल जाते हैं, जो पार्टी को देने होते हैं या किसी हुकूमती जिम्मेदार को देने होते थे, तो वो मैं वो परसूख कर लेता हूँ और पहुंचा देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि खान साहब ने ऐसे हालात में जो डॉक्टर्स तक रसाई थी या केसेस परस्यू करना और इंसाफ की फराहमी तक खान साहब ने हुक्म दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के वाइब करना दिया जाए, और उसमें वकला की आदत हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा सबका कहा था।
ان کو بارہا انفرادی احکامات تھے نا, تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے والی چیز نہیں تھی. ہاں جب نہیں ہوا اور عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا اور خان صاحب کی طرف سے آ گیا کہ پبلکلی کہہ دینا سب کے سامنے, تو پبلکلی کہہ دیا تو اس وقت ٹویٹ بن رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کارکن تو آپ سے بار بار سنتے ہیں, لیکن دیکھیے ڈرون حملہ اب روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. میں ایک اور مثال دوں, سب سے زیادہ ڈرون حملے پچھلے 7-8 مہینوں میں ہو گئے ہیں. تو ایک پوری کتاب اسی مقصد کے لیے لکھی گئی تھی, پوری جدوجہد کی کہانی اور خان صاحب کی ہدایات بھی اسی مقصد کے لیے تھی کہ یہ نہ ہو, اس کے خلاف آپ آواز اٹھائے, عملی طور پہ میدان میں آ جائے, جس طرح کہ ہم آ چکے تھے ماضی میں, جس طرح کہ ہم نے ان کو ابھی بھی ٹھیک بنا کے دے دی تھی جب ہم نے ان کو اختیار حوالے کرنا تھا اور کہا تھا کہ اب یہ امن کا جھنڈا, سفید جھنڈا آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. تو اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے اور پھر صوبائی حکومت نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ڈرون کے اوپر ٹویٹ کرنے کے بجائے پوری کتاب آ گئی ہے, دہشت گردی کے ایک دھماکے کی بجائے ریئیکٹ کرنے کی پوری کتاب آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا نا کہ پوری عقائد میرے سامنے رکھتی ہے. خان صاحب نے پچھلے 30 سالوں میں آپ کو امن کا ایک ایک درس دے کے ایک ایک ایشو کے اوپر حملہ چیزوں کے اوپر سمجھا دیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اس کے اوپر بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو ذکر کروں کہ جو پچھلے دنوں میں ویڈیوز آئی تھی دیر اور ساتھ کی, ایک ایک ایم پی اے کو انفرادی طور پہ پیغام بھی گیا ہے اور ایک متن بھی دی گئی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر آپ متعلقہ لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں. خان صاحب کی ہدایت اور احکامات ہوتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص 30 کے مرحلے میں ایک فیز آتا ہے کہ آپ نے پبلک کرنی ہے, باقی نہیں آپ نے پوش کرنا ہے, آپ نے بار بار یاد کرانی ہے. تو اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے. تو جہاں پہ اگر آپ لوگ سوشل میڈیا ٹیم افیشل بیٹھ کے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو پر مجھے بات کرنی چاہیے, مجھے بتائیے کہ مجھے جو خان کی ہدایت ہے میں تو اسی کو فالو کرتا ہوں کہ یہ پیغام اس کے لیے ہے, یہ پیغام اس ٹائم کے لیے تھا, یہ پیغام اس کے لیے تھا. آپ یہ کرو, پھر جرگہ بلائے, پھر علی امین سی ایم تھا تو ان کے ساتھ یہ بات کریے. سہیل افریدی کو پہلی ہی تقریر سے پہلے تمام ہدایت خان صاحب کی طرف سے گئے تھے, ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اور ہم نے وہ مطلب پوری کی پوری 20 سال کی داستان لوگوں کے سامنے رکھتی ہے اسی طرح کرنے کی. تو بالکل ٹھیک ہے, کم ہے استعمال, لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس ایشوز پہ ریئیکٹ کرنے کی بجائے یا ایک جو کنٹروورسی پارٹی کے اندر بنتی ہے اس کی بجائے جو ذمہ داری خان صاحب نے کون سے پیغام کو کب پبلک کرنے کی بات کی ہوتی ہے اس کے مطابق. اوکے ٹھیک ہے. اچھا یہ نا ابھی جو گراؤنڈ کی ساری بات ہو رہی ہے اور اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ گراؤنڈ پر وہ کریں, ہم نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا. اب ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر منگل والے دن عمران خان کی جو بہنیں وہ ڈیالہ کے باہر جمع ہوتی ہیں اور وہ اکٹھا ہوتی ہیں بغیر کسی تعطل کے. ہم بہت ہی منگل جو ہے وہ گزر گئے اور وہ ہر منگل کو وہاں پر ہوتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ہی گنے چنے رہنما یا ارکان اسمبلی جو ہے وہ ہوتے ہیں. کبھی سوشل میڈیا کی طرف سے بہت زیادہ زور پڑ جائے تو 4-5 بندے اور آ جاتے ہیں, کبھی اور ہو جائے تو ہو جاتا ہے. لیکن بڑے نا مطلب لوگوں کی جو بالخصوص جو پارلیمانی وہ ہیں لیڈران ہیں اور جو اراکین ہیں, ان کی تعداد جو ہے بالکل بھی حوصلہ افزا نہیں ہوتی, مطلب بالکل بھی نظر آتی. اب اچھا ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس ہفتہ وار سرگرمی کو نکال دیں جو ہو رہی ہے, اگر ہم اس کو نکال دیں تو اس کے علاوہ جو ہماری جو بھی مزاحمت ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ 0/0 ہے, وہ کوئی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. مطلب اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اگر if you have something to say please. جی علی بھائی, دیکھیں میرا اول دن سے موقف ہے کہ مزاحمت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. پھر کہ ان کے عزائم تو کل کر سامنے آ گئے ہیں نا. جب خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اس وقت سے لے کے خان صاحب کی گرفتاری تک جو چیز خان صاحب نے خود کہی تھی وہ ایک ایک چیز ہوئی ہے. نہ قانون ہے, نہ آئین ہے, ایک فرد واحد ہے, ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہے, بادشاہت کا قیام ہے, جبر ہے. خان صاحب پر جو سختیاں ہو رہی ہے, بیوی پر جو سختیاں ہو رہی ہے, جو ان کی بگڑتی ہوئی صحت ہے, پھر اس کے بعد آپ یہ ہماری خواتین یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھیں, سنم جاوید صاحبہ کی بیماری کی خبر آ رہی ہے, عالیہ حمزہ کو دیکھیں, جاس چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, عمر چیمہ صاحب, کچھ لوگ بے گھر ہیں. میں کس کا ذکر کروں؟ تو اس کے بعد میں کیا بزنس ایز یوزل ہو سکتا ہے؟ کیا اسمبلی میں جا کے بیٹھ کے مطلب موقف ہوتے ہیں ہر کسی کا؟ تو حل تو ایک ہی ہے نا, جلد یا بدیر سب کو سمجھ آ جائے گی اور سب کی باری آتی ہے اور باری سب کی تقریباً آ گئی. تو حل تو ایک ہی ہے اور حل وہی بھی ہے جو کہ میں کچھ دن پہلے یا 2-3 مہینے پہلے شہباز صاحب کے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک ہے کہ ایک ہی جو منگل کا دن ہے وہ نظر آتا ہے, مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے. سی ایم کہتا ہے کہ تحفظ پاکستان یا قیادت کہتی ہے کہ تحفظ پاکستان, پھر وہ کور کمیٹی, پھر وہ کسی اور کا ذکر, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو اس پہ میں نے کہا تھا اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ سارے ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں. یہ خان صاحب کی ہدایت تھے. اس موڑ پہ سی ایم نے کیا کرنا تھا, کور کمیٹی نے یا قیادت نے کیا کرنا تھا, تحفظ پاکستان نے کیا ذمہ داری لی تھی, کس کس بندے نے کیا کام کرنا تھا, وہ تمام بیٹھے. پھر جو مزاحمت کی چند چیزیں آپشن آپ کے پاس موجود ہے جس کا میں نے بھی کافی دفعہ ذکر کیا ہے, اس کو ڈسکس کرے, فیصلہ کرے, پھر باہر نکلے, اکٹھے سب بیٹھ جائے اور ایک پریس کانفرنس کرے. یہی بات میں نے شاہد اختر صاحب کے پروگرام میں بھی کی تھی. پھر یہی سوال میرے خیال سے میڈیا نے خان صاحب کی بہنوں سے, نورین آپا اور عظمیٰ آپا صاحبہ بیٹھی تھی, ان سے سوال ہوا اور انہوں نے مناسب اور درست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میرے حوالے سے کہا کہ وہ تو کئی سالوں سے موجود نہیں ہے, تو جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو گراؤنڈ پہ ہے, جن کو گراؤنڈ ریئلٹی موجود ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک آواز ہوتی ہے نا, ایک مشورہ ہوتا ہے. تو میں کیا کیا کرنا چاہیے وہ مشورہ بھی اپنی طرف سے دے چکا ہوں. میرا بھی وہی موقف ہے, خان صاحب کا جو موقف ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے مزاحمت کرنی پڑتی ہے. پھر اگر کوئی نتیجہ کسی اور چیز سے نکلتا تو ابھی تک نکل جاتا. آپ کی سیٹیں چلی جاتی ہے, آپ کے لیڈر کی آنکھ چلی جاتی ہے, ان کی اہلیہ کی آنکھ جو ہے اس کا ایشو ہو جاتا ہے, آپ کے بہت سارے قیادت بزرگ جیلوں میں ہوتے ہیں, آپ کے کارکنوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہے, لیکن کچھ نتیجہ نہیں ہوتا. تو وہی ہے کہ بالکل انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے اپنی دانش کے مطابق کسی پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی حکمت عملی بارہا بتائی اور
वही आज मैं कहूँगा बड़े अदब और गुजारिश के साथ कि इकट्ठे बैठ के एक दफ़ा फैसला करेंगे सीरियसली, ये कौम भी खड़ी होगी और ये लोग भी खड़े होंगे, सोशल मीडिया भी खड़ा होगा। तो आप ठीक कहते हैं कि इसके अलावा तो कोई और इवेंट वगैरह नहीं होता, और फिर ज़ाहिर सी बात है कि लोग फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ना आपने केपी की बात की, असेंबली की बात की, आपने बाकी सीएम साहब की बात की, ये तमाम चीज़ें। अब सीएम साहब जो है ना, उनको आपकी बहुत ज़्यादा हमायत हासिल है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और शुरू से वो आपसे रहे, आपकी उनके साथ पुरानी दोस्ती भी है, और आप उनके साथ बड़े करीबी भी आप उनके समझ आते हैं, और लोग जब भी कोई ऐसी बात होती है वो आपका नाम ज़रूर लेते हैं कि आपकी बड़ी सिफ़ारिश थी शायद, ऐसा समझते हैं लोग कि शायद सोहेल अफरीदी को सीएम बनाने में, ये तमाम चीज़ें, या जो भी आईएसएफ में और ये तमाम चीज़ें। तो वहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि सोहेल अफरीदी को लेकर अब जो है मौजूदा हालात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि थोड़ी-सी कारकुनान में जो मायूसी है ना वो बढ़ती जा रही है, और हमें ऐसा लगता है कि अब सोहेल अफरीदी की तरफ से लोगों को कुछ ऐसे चीज़ के लोग मुंतज़िर हैं कि सोहेल अफरीदी जो हैं कुछ ऐसा करें कि जो इमरान खान की रिहाई के लिए और बाकी असीरान की रिहाई के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन लग ऐसा रहा है, तासुर ऐसा है कि जैसे कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा कि जिससे जो है वो चीज़ें जो है ना वो आगे मूव फॉरवर्ड हो। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूँ कि आप सोहेल अफरीदी को क्या कहें इस वक़्त, इस पूरे सिनेरियो में, कि क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से लोगों में जो लोगों का जो एतमाद है वो भी बहाल हो, बेहतर हो पहले से, और ये कि इमरान खान की और बाकी असीरान की रिहाई में जो मदद मिल सके, प्लीज़? जी अली भाई, देखिए अली भाई, बताना तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन चूंकि आपका सवाल है तो जवाब तो आपको दे दूं, क्योंकि मैंने खुद आपको कहा था कि जो भी आप लोगों के ज़हन में सवाल आते हैं, मेरे तो सोशल मीडिया के साथी है, पीटीआई के मेरे साथी कारकुनान है, तो वो सवाल मुझसे पूछिए। पहले 3 महीने याद करिए, हर कहने से स्ट्रीट मूवमेंट तक की मोहब्बत वो क्यों थी? क्योंकि एक तरफ इमरान खान का एतमाद था, आईएसपीआर की मुखालिफत जो थी, और फिर पहले दिनों के जो कुछ फैसले थे, अमल दरामद कितना हुआ ये बात की बात है। फिर खान साहब की बीमारी से कुछ दिन पहले से लेकर आज तक कारकुन मुतनफ़िर क्यों है? क्या ये बात समझानी की है? क्या खुद किसी को समझ नहीं आती? तो और अमली इक़दामात आपको बता देता हूँ कि हर चीज़ जो इन्होंने अमली इक़दामात करने थे, हर चीज़ तहरीरी तौर पर वज़ीर आला साहब के पास है। खान साहब की रिहाई के लिए जदोजहद, ऐसी जदोजहद कि तहरीक मंदिर के अंजाम तक पहुंचे। ड्रोन हमलों पर एफआईआर, ऑपरेशन की इजाजत बिल्कुल नहीं, मेरा दहशतगर्दी को एक्सपोज करना, अपने रिश्तेदारों को शटअप कहकर सरकारी मामला से दूर रखना, रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग की रिपोर्ट मंजर इनाम पर लाकर सीसीटीवी चुराने वालों को गिरफ्तार करना, एक्शन एंड एड ऑफ सिविल पावर मुकम्मल खत्म करना, शेड्यूल फोर्स से पीटीएम, पीटीआई और कारकुनों को निकालना, और अगर नहीं निकालते तो काबीना फिर दाखिला से अपनी वज़ारत दाखिला पुख्तूनख्वा और फिर अदालत भी खुद मुद्दई बनकर जाए। ये सारी चीज़ें सीएम को पता है कि खान साहब क्या चाहते हैं, या हिदायत क्या है, या क्या चीज़ें तहरीरी तौर पे दे चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देख के आप खुद ही फैसला कीजिए। बाकी मैं बताना छोड़ के मैं अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता। लेकिन ये सारी चीज़ें किस हद तक हुई, किस हद तक नहीं हुई, मोहब्बत क्यों थी, अब कारकुन मुतनफ़िर क्यों है, ये बात मेरी और आपकी समझाने की नहीं है और ना बताने से होगी। तो यही मेरा जवाब है। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, मैं ना आपसे ना अब ये देखें, अब आपने ये सीएम साहब की और उसमें बात की, आपने कहा आपने कहना छोड़ दिया है, बताना छोड़ दिया है, तमाम चीज़ें बड़ी वो वाली बात आपने की। लेकिन केपी असेंबली के हवाले से एक मगर मैं आपसे एक सवाल करूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो, कि केपी असेंबली में मराद का एक बिल पेश किया गया, और वहाँ पर बिल पेश होता है और कहा जाता है कि मिडिल क्लास जो है और नौजवान जो है वो इमारात में जो है ना वो उसके जो है ना उनके पीछे पड़ गए। यानी कि उम्मीद ये थी कि जितने भी मिडिल क्लास और इस तरह के लोगों को इमरान खान साहब आगे लेकर आए हैं, वो शायद इन तमाम चीज़ों के, वीआईपी चीज़ों के, इमारात के शायद वो खिलाफ होंगे। लेकिन ऐसा तासुर ऐसा जाता है कि शायद ऐसा नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि इमारात और ये तमाम चीज़ें जो है शायद उनको मिले। तो हर ऐसे मामले में जो है ना वो आपसे भी सवाल बनता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी उसी एक मिडिल क्लास से आकर तो आप यहाँ तक आप पहुँचे, आप जिस वक़्त बने आपको सेनेटर के लिए भी नॉमिनेट किया गया, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों को, इस कानून साज़ी के बारे में अगर आपकी इस पर राय ले लूँ तो प्लीज़। जी अली भाई, अब जिस तरह मैं इवेंट्स और इश्यूज की बात कर रहा था ना, एक ये मिसाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में मराद के हवाले से बिल आता है, काबीना वाले कहते हैं कि ये बिल नहीं था, ये असेंबली में जब स्पीकर के पास गए तो वहाँ पे तब्दील हुआ, जो भी था गलत था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। फिर इसमें रगड़ा दिया जाता है कि जो इमरान खान के नौजवान थे या जो मिडिल क्लास थे, इस पे एक वाज़ेह और मेरा तो वाज़ेह मौक़िफ़ है। अगर इस पे मेरी बात करनी है ना, तो मेरे अमल से बात की जाए। मेरे अमल से किस तरह बात की? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तनख्वाह बढ़ाने का बिल लेकर आई है, लेकिन कौमी असेंबली में मेरी करारदाद मौजूद है कि जो इस्लाम से अबू बकर से हमने सीखा कि आपने असेंबली अरकान की तनख्वाह बढ़ाने की बजाय जो मेरी करारदाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं पेश कर चुका हूँ, वो ये है कि अरकान असेंबली की तनख्वाह मजदूर के कम से कम उजरत और कम से कम तनख्वाह के बराबर की जाए। बढ़ाने वाला नहीं हूँ, मजदूर जितनी तनख्वाह रखने का कायल हूँ, ये मेरी करारदाद है। दूसरा कि सूबाई असेंबली मराद का बिल लेकर आती है, लेकिन मेरी तरफ से कौमी असेंबली में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो खान का भी जनता मफादात का टकराव कि कोई भी रुकनी असेंबली, कोई भी वजीर मुशीर और उनकी फैमिली कारोबार नहीं कर सकती, सियासत को कारोबार नहीं बनने देना, अपनी सरकारी सीट से, अपनी हुकूमती ओहदे से, अपनी रुकनी असेंबली के ओहदे से फायदा नहीं उठाना, ये ठेके नहीं उठाने, ये कारोबार नहीं करनी, सियासत को बिजनेस के इस्तेमाल नहीं करना, इसके ऊपर तमाम तरीक़ेकार, फिर इसके ऊपर सजाएं, इसके ऊपर मेरा बिल पड़ा हुआ है, मराहत के लिए नहीं पड़ा हुआ। इन चीज़ों को खत्म करने के लिए, सियासत को कारोबार से अलग करने के लिए मेरा बिल पड़ा हुआ है, और इसकी मेरे ख्याल से अली साहब भी उसी असेंबली में मौजूद थे, शील मजारी साहब भी 2013 के बाद मैंने ये बिल मेरी तरफ से पेश हुआ था। असद उमर साहब कमेटी में थे, उन्होंने बड़ा इसका दिफा किया था इस बिल का, जब स्टैंडिंग कमेटी में जाते समय के बाद। तो ये मेरी तरफ से ये बिल पेश किया था, तो ये अमल और नौजवान और इमरान खान के नौजवान और इमरान खान के मिडिल क्लास की ये सोच है। फिर तीसरी बात
رشتہ داروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا رشتہ دار سرکاری دفتر میں گھستا ہے, کوئی میٹنگ چیئر کر رہا ہوتا ہے, کوئی نہیں عمل کی بات کر رہے ہیں, خان صاحب کے نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں. تو میں تو اپنی عمل کا ذمہ دار ہوں کہ میرے خاندان میں 2 کو, ایک کو بھی سمجھو اور 122 کی ٹکٹ دی گئی تھی, ایک میری کزن کو اور ایک میرے والد صاحب کو. دونوں ٹکٹیں میں نے واپس کروائی. میں نے کہا کہ عمران خان کی سوچ ہے, کیونکہ اس لیے دی گئی تھی کیونکہ میں تو رابطہ نہیں تھا, لیکن جب مجھے پتا چلا میں نے رابطہ کیا, ناراضگی بھی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن ایک اصول ہے نا, خان نے طے کیا ہے. اور میں کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ ہمارے لوگوں کو اس طرح بٹایا, کوئی پروٹوکول انجوائے کیا, کوئی چیزیں کی, تو ہم نے ختم کر دیا. چھوٹی چیز پروٹوکول کلچر بھی ختم کر دیا تھا. یہ سارے آپ اس وقت جو میڈیا چینل تھے, جو میڈیا کے بیٹ رپورٹرز ہیں, جو ساری چیزیں خود گاڑی ڈرائیو کر کے بھی جاتے تھے, خود وہاں پہ نہ کوئی آگے پولیس نہ کوئی پیچھے پولیس, ایک کلچر بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ عمران خان جب پارٹی کی میٹنگ رکھتے تھے تو ہم نے کبھی بھی سرکاری گاڑی میں ادھر نہیں بیٹھے. پھر یہاں پہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی فلاں جو ہے یہ مڈل کلاس تھا, یہ نوجوان تھا, یہ خان صاحب کے سارے اور پھر سب کو اڑا دیتے ہیں نا نوجوان میں, پھر ہم کیا جاتے ہیں. تو اس کا یہ بھی سن لیجیے گا کہ عمل بتائیے کو, خان کی مثال بتائی, خان سے ہم نے سیکھا, خان صاحب نے کہا کہ سال کی ہوئی سب سے زیادہ سال کی میں پیسہ میری وزارت میں بچا تھا. یہ اس وقت کیا تھا, دشمار نکالی کارکردگی 118 بلین جو ہے اس سے زیادہ ریونیو آپ کا اضافہ ہوا تھا. پھر جو مہنگائی کے دوران کے بچومن سیمنٹ اسٹیل یہ سب اور ڈالر یہ 100 گنا بڑھا, پھر بھی آپ کا 100 گنا سے آدھے سے کم قیمت پہ سڑکیں بن گئی, یہ تھی شفافیت. پھر ایک اور چیز کے کسی نے اپنی گاڑی مانگ لی, کسی نے اپنی نوکر مانگ لیا. دیکھو یہ نہیں, یہ تبدیلی نہیں ہے, تبدیلی یہ کہ عمران خان نے اس طرح کیا تھا کہ اپنی پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں انہوں نے بیچ دی. اسی طرح 118 گاڑیاں جو سابقہ وزیر وزراء سے پہلے جو تھے, ان کی فیملی, ان کے نوکر, ان کے لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی گراؤنڈ میں, اور صاحب کے پورا ریکارڈ نکال کے 118 گاڑیاں ہم نے لوگوں کے سامنے, میڈیا کے سامنے گراؤنڈ اس کی نیلامی کر دی. ہم نے گاڑی کی نہیں, اپنی گاڑی سے گاڑی لی, ہم نے نیلامی کر دی. فالو کر, اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی, تو اگر کوئی ہمیں فالو کرتا تو یہ چیزیں فالو کرتا. خان کی طرح ہم نے فالو کیا خان کو. اور اگر کوئی مڈل کلاس اور خان کے نوجوان کی بات کرتے ہیں تو یہ عمل ہے, یہ خان صاحب نے سکھایا تھا. اس کی بھی کل آپ کو اس کے اوپر بات کرے. کبھی کبھار کرپشن کی بات آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ انہیں جیسا ادارہ جب ہمیشہ پیسہ اور نواز شریف کی وزارت اپنے پاس رکھتا تھا, اس میں ای پروکورمنٹ کا آغاز کیا, ای بلنگ کا آغاز کیا, ای ٹریننگ کا آغاز کیا. اس سے کیا ہوا, کمیشن ختم, آپ کی چیز میٹنگ کر دی آپ کی تمام سڑکوں کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تمام جو آپ کا شفافیت آ جاتی ہے, آپ کا ریونیو بھی بڑھ گیا, آپ کے ٹھیکے بھی میرٹ پہ گئے, کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا, آپ کی ریونیو بڑھنے لگی, آدھی سے کم کی مہنگائی کی وجہ سڑکیں بننے لگی. تو یہ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ یہ ان کی اچھا, پھر جو نئے لوگ آ جاتے ہیں اور مڈل کلاس اور اس کو پک کر کے خان کا مڈل کلاس اور خان کا نوجوان جو ہوتے ہیں نا, میں کوئی مثال دوں, میں نے بنا تھا, میں نے بننے کے بعد بھی جب مجھے لگا کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا, خان صاحب کو میں نے کہا کہ میرے پاس آفر موجود ہے. وہ آفر ایک میڈیا چینل کی طرف سے کی, فوج چودھری کی طرف سے ہوا تھا, اس وقت وہ وفات وزیر بھی نہیں تھی, اپنی تھا. میں خان صاحب کے پاس گیا, خان صاحب نے کہا کہ اچھی اپرچونٹی ہے, اس کو جوائن کریں. مجھے ایمنیشن سے کئی گنا زیادہ اس میں تنخواہ مل رہی تھی, میں اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں کر پا رہا تھا. میں نے اس کے ساتھ ساتھ میڈیا چینل بھی جوائن کیا اور کافی ٹائم کیا تھا. جب میری وزارت ختم ہوئی, مجھے گھر کا کرایہ دینا تھا, میں نے پھر اسی میڈیا چینل کا انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں واپس کچھ ٹائم کے لیے ہوا, اور وہاں سے مجھے تنخواہ دی تھی, اور میں اسی اپنے گھر کا کرایہ دے رہا تھا. تو ہم نے ایسے خان کو فالو کرنا ہے, تو اس طرح فالو کیا جاتا ہے. یہ ہمیں خان صاحب نے سکھایا تھا. اور جب میڈل کلاس کے نوجوانوں کی بات کی جاتی ہے تو عمل ہر بندے کا الگ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے مثال دینی چاہیے. تو ٹھیک ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ نا کنیکشن میں, اوکے ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کنیکشن میں یہاں تو تھوڑا سا پرابلم ہے. پر ایسا ہے کہ ایک دم جو آواز جو ہے ان کی بہت زیادہ وہ اسپیڈ میں چلی جاتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ تیز بول رہے ہیں, لیکن پرابلی کچھ اور مسئلہ ہے. بٹ اینی ویز, اگر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جب ظاہر ہے یہ ریکارڈ ہونے کے بعد جب آئے گا تو پھر ہم اس کو دوبارہ دیکھیں. اچھا مراد, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہاں پر میں ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مطلب آپ کے مخالفین بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے حق میں بھی ہو سکتے ہیں, تمام چیزیں ہو جاتی ہیں, ود ان دا پارٹی ہو سکتے ہیں, پارٹی کے باہر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک روپوش ہیں اور ابھی تک آپ چھپے ہوئے ہیں, آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کسی ایسے سگنل کا انتظار کر رہے ہیں, یا پتہ نہیں عمران خان صاحب نے آپ کو کیا ہدایت دی. لوگ نہیں ہے, لوگوں کو یہ بالکل ظاہر ہے اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہے. لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ جو ہیں وہ اس کے جو ہے نا جانشینی کے انتظار میں پرابلی کہ آپ کو نا جانشینی جو ہے نا وہ آپ کو the next in line to be a chairman or something that is what you are آپ اس کو aim کر رہے ہیں. پلیز. جی علی بھائی, اس پہ تو مجھے شدید کیا ہے, کیوں چڑھتی ہے روز روز زندہ عمران خان, اللہ ان کو زندگی دے, زندہ عمران خان کی جانشینی کی بحث. 3 سال پہلے تک تو ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی تھی. پھر کیوں ان کی قید ان پر اور ان کی ایریا پر ہونے والے ظلم پر بات کرنے کے بجائے ہر کچھ عرصہ بعد مائنس عمران خان کی نیتی لے کر آ جاتے ہیں؟ کس مقصد کے لیے یہ ذہن سازی ہوتی ہے؟ ایک تیر سے 2 شکار کرنے ہیں. کسی غدار نہیں کہہ سکتے, اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ نہیں کہہ سکتے, عہدے اور تمغے کا تمنا نہیں کہہ سکتے, کرپٹ نہیں کہہ سکتے. تو اسی جانشینی کا امیدوار گردان دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں روپوش ہوں, تو اس لیے ہوں کہ خدا نخواستہ عمران خان کی رستے سے ہٹنے کا منتظر ہوں. کسی کی سیاست اور یہ میں علی بھائی میں کھل کر ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو یہ سازشی تیوریاں گڑتے ہیں, ان کو بتا دوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کو میں نے اسی حوالے سے پیغام بھجوایا تھا, جس کے اوپر خان صاحب نے جواب ٹویٹ میں دیا تھا. میں نے کہا کہ یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ چیز آپ کا حکم بھی ہو, میں اس پہ عمل درآمد بھی کروں, اور بھائی یہ بحث کوئی شروع کرے. تو خان صاحب نے تو پبلکلی بیان دیا. لیکن پتہ نہیں کہ یہ کیوں ہر کچھ ایسی بات ایکٹیویٹ ہو جاتے. تو میں کل کے بتا دوں علی بھائی, کسی کی سیاست, کسی کے مفادات, کسی کے عہدے, کسی کے تمغے, کسی کی ذاتی اپنی فائدے عمران خان سے وابستہ ہوں گے. میری زندگی عمران خان سے وابستہ ہے. میری ساری زندگی عمران خان کے علاوہ, میں عمران خان کی نزلیں اور عمران خان کے علاوہ میرے رشتے, میری دوستیاں, میری زندگی کا وقت سارا عمران خان کے ساتھ ہے. تو عمران خان سے میری زندگی وابستہ ہے, اور عمران خان کے علاوہ میری پاکستانی سیاست اور میری جو چیزیں اس سے میرا کیا لینا دینا ہے. تو اپنی مفادات اور اپنی جو ذہن سازی ہے نا وہ اپنی حد تک رکھو, اپنی خواہش اپنی حد تک رکھو. اللہ عمران خان کو زندگی دے, اللہ عمران خان کو انشاءاللہ عمران خان کے لیے قوم کھڑی ہوگی, اور انشاءاللہ عمران خان ہی پاکستان کی تقدیر بدلیں گے, اور انشاءاللہ عمران خان آئیں گے. زندہ عمران خان کے حوالے سے آپ جانشینی کا راہ گزارنے لگتے ہیں, شرم کرنی چاہیے ان کو.
ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا شکریہ. آپ نے کہا کہ میرا آپ نے عمران خان کے بارے میں جو بات کی ذرا تھوڑی سی وہ نا یہ بات ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک سمجھتے ہیں جو آپ نے یہ بات کی ہے. شکریہ آپ کا یہ سوال بھی لینے کا اور سوال کا جواب بھی دینے کا. اچھا اب ذرا تھوڑا سا نا میں اس کو تھوڑا سا کانورسیشن کو تھوڑا سا میں دوسری طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. دوسری طرف نہیں حالات حاضرہ کے اوپر ہی, اور وہ یہ کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیم آپا جو ہے اس وقت عوام کو موبلائز کر رہی ہیں. کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پر نکل رہے ہیں. علیم آپا جہاں پر جا رہی ہیں وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد ہے, ایک جمع غفیر ہے جو اکٹھا ہو جاتا ہے ان کے لیے. لیکن یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ اراکین اسمبلی اور یہ جو تنظیم ہے یہ کہاں پر ہے؟ جی علی بھائی, دیکھیں علی بھائی, ابھی جو آپ نے دیر دیر چترال سوات بونیر میں ایکٹیویٹیز دیکھی تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ اراکین اسمبلی اور تنظیم موجود نہیں ہے. صوبائی صدر جنید اکبر صاحب کے علم میں تھا اور انہوں نے تنظیموں کو بتا دیا تھا. اسی طرح ایم پی ایز جو تھے انہوں نے ہی یہ پروگرامات اور تنظیم نے مل کر یہ پروگرامات بنائے تھے. تو علی بھائی میں اتنا کہوں گا کہ جس طرح کی یہ مہم چل رہی ہے اراکین اسمبلی اور تنظیم کے اوپر, تو جہاں پہ بنتی ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کامیاب تھے, بہترین استقبال تھا, عوام کا جوش و خروش تھا, لیکن دوسری طرف ہم اراکین اسمبلی اور تنظیم پر تنقید کر رہے ہیں, تو یا تو پروگرام کامیاب تھا تو اراکین اسمبلی اور تنظیم جنہوں نے ارینج کیا تھا تو وہ بھی کامیاب تھے. تو اتنا تو ان کو مطلب ہمیں جہاں پہ اچھا کام ہو جائے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے ہی یہ تمام, کیونکہ نہ تو پوسٹر لگے تھے نہ تو ایڈوانس میں کوئی ویڈیو پیغامات تھے کہ پروگرام ہوگا, بس ان کو کالز گئے اور انہوں نے یہ پروگرام مرتب کیے. اس لیے, اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ بہت سارے ہمارے ایسے اراکین اسمبلی بھی موجود ہے, کچھ ہمارے مطلب ہمارے تنظیمی عہدیدار بھی موجود ہے, اور غور کر تو ہے ہی کہ جو کہ اصل مزاحمت چاہتے ہیں اور وہ کوئی ایکٹیویٹی, اور لیکن وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ جن کے ہاتھ میں اختیار ہوگا نا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جو ٹاسک آپ دیتے ہو آپ ان کو کہتے ہو کہ لوگ نکالو مردان پہنچ جاتے ہیں, ثوابی پہنچ جاتے ہیں. آپ 5 اکتوبر کی کال دے دو, آپ 26 نومبر کی کال دے دو, تو یہ لوگ تو کوئی لے کے آتا ہے نا. تو اس لیے میں یہ عرض کروں کہ اس حد تک میں بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ اراکین اسمبلی کہاں ہے یا وہ تنظیم کہاں پہ ہے. بالکل یہ صوبائی صدر جنید اکبر کا ریجن تھا, جس طرح میرا ریجن ہے, میرا اور ان کا حلقہ جو ہے وہ ہم پڑوسی ہے, تو یہ ان کا ریجن تھا, ان کے علم میں تھا, تنظیم کی اپروول تھی. پھر اراکین اسمبلی کی جو سوات میں اگر ہم پروگراموں کی بات کریں تو ایک ایم پی اے نے ریسیپشن دیا, پھر دوسرے ایم پی اے نے ریسیپشن دیا, پھر تیسرے نے دیا, پھر چوتھے نے, 5 پروگرام ایک ضلع میں اس دن ہو گئے. تو اراکین اسمبلی نے کیے تھے نا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کرنا بہت کچھ ہے, لیکن جہاں پہ اگر ایک چیز کامیاب ہم جس کو کہتے ہیں اور وہ آرگنائز ہی تنظیم اور اراکین نے کیا, تو ان کو تھوڑا سا کم از کم گالیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. میں یہ گزارش کروں. ٹھیک ہے چلیں, آپ نے یہ بات ذرا یہاں پر کر دی تو میرا یہاں پر نا ایک اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال, اور اگر آپ چاہیں تو اس کا جواب جو ہے دے سکتے ہیں, اور ذرا تفصیلی جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ مناسب سمجھیں تو. اور وہ یہ کہ اس وقت جو نا ماحول جو ہے نا وہ بہت زیادہ پولرائزڈ ہے, مطلب یعنی کہ لوگ نا ایک گروپنگ بہت زیادہ ہے ود ان دا پارٹی بھی ایسا لگتا ہے, اور جو کہ ایک جمہوری جماعت میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے گروپس ہوتے ہیں. یہ پہلے بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہم یہ سنتے تھے کہ جہانگیر ترین کا ایک علیحدہ گروپ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک علیحدہ گروپ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب تو حالات بہت مختلف ہیں. تو یہ ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی جو ہیں عمران خان صاحب وہ ناحق جیل میں ہیں اس وقت, وائس چیئرمین آف دا پارٹی جو ہیں وہ بھی جیل میں ہے, باقی جتنی بھی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں, لوگ جو ہیں اچھا اب یہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ سوشل میڈیا کی طرف آئیں تو سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہے. کسی کو کوئی کہیں پر غدار دے کے کہہ دیا جاتا ہے, کوئی چھوڑ کر چلے گئے وہ غدار ہیں, کوئی جو اس وقت موجود ہیں جو جن کی کارکردگی سے اگر کوئی خوش نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ غدار ہے. تو یہ پورا ایک سینیریو جو بنا ہوا ہے, مطلب اس پر آپ, میں چاہتا ہوں کہ اگر اس پر آپ کچھ کہہ سکیں, آپ بتا سکیں, آپ کوئی لاہ عمل دے سکیں, یا کوئی ایسی چیز نہ صرف لاہ عمل دے سکیں مگر more like کہ how do you see this all of this please. اچھا جی بھائی, ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے میرے پاس تو جتنی بھی ونڈو ہوتی ہے, جتنا بھی موقع ہوتا ہے, آپ گواہ ہے کہ یہ انٹرویو جب خان صاحب کی بیماری کا ٹائم آ گیا تھا, میں نے خود آپ سے رابطہ کیا تھا اور میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس ساری چیزیں جو اس وقت ہو رہی تھی اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور جو میرے ساتھی کارکنان ہے جو ہماری قیادت ہے ان سے بھی پبلکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو علم ہے کہ کس طرح رابطہ منقطع ہوتا تھا, پھر آپ نے یہاں تک کہ سوالات کسی اور انداز سے بھیجے, اور پھر میرے پاس وہ بھی موقع نہیں دستیاب تھا. لیکن جب بھی موقع ہوتا ہے اور کافی ٹائم بعد ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات کیونکہ میری پریزنس کم ہوتی ہے تو میرے حوالے سے ہوتے ہیں, تو اصل جو بڑی چیز ہوتی ہے نا وہ رہ جاتی ہے. اس لیے میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. دیکھیں ایشو کیا ہے, اصل عمران خان نے اسٹینڈ لیا تھا, ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا,
عمران خان نے اپنے لوگوں اور اپنے ملک اور اپنی خودداری اور لوگوں کی خودداری اور قومی غیرت میں سمجھوتے سے انکار کیا تھا. عمران خان کے خلاف رجیم چینج ہوا اور وہ تمام کردار آہستہ آہستہ کر کے سامنے آ گئے. پھر جب یہ عاصم منیر کا رجیم آیا تو لندن پلان سب کو یاد ہے کیا کمٹمنٹس ہوئی تھی. ایک ایک چیز جو عمران خان نے کہی تھی وہ بھی صحیح ثابت ہو گئی. اس وقت اگر ہم ملک کی بات کریں, پاکستان کے عوام کے فیصلے پہ ڈھاکہ مارا گیا اور فارم 47 جس طرح ایجاد کیا گیا. سیٹیں نہ صرف چھینی گئی بلکہ پوری دنیا کے سامنے دن دیہڑے انہوں نے ڈھاکہ مارا, وہ پوری دنیا نے دیکھا. پھر اس کے بعد ان کو لت پڑی, ایک ترمیم دوسری ترمیم, آئین ختم, قانون ختم, بیوروکریسی تباہ, اکانومی تباہ, امن و امان تباہ, وہ تمام چیزیں ہو گئی جن خدشوں کا عمران خان نے اظہار کیا تھا. پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی, ان کے منہ کو خون لگ گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ ٹی چوک میں لوگوں کے سامنے گولیاں چلائی, پھر اس کے بعد مرید کے میں چلائی, پھر آزاد کشمیر میں چلائی. اس وقت ملک میں آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے, سابقہ فاٹا بلکہ پوری خیبر پختونخوا میں جو آگ لگائی ہوئی ہے, پھر گلگت بلتستان کے الیکشن پہ چھوٹا کا مارا کیا, اس کے بعد جو صورتحال ہے, پھر آزاد کشمیر جو محب وطن پاکستانی جس طرح ان کو غدار قرار دیا گیا, ان کے اوپر گولیاں ماری گئی, ان کو پاکستانی قرار دینے سے انکار کر دیا گیا. یہ کیا کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے. ایک شخص کے لیے, ایک شخص اپنی انا کی تسکین کے لیے, اپنی بادشاہت کو طول دینے کے لیے, اور باقی جو اس کے مزارے ہیں, جو اس کے مورے ہیں اور جو اقتدار انجوائے کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. اس کے خلاف ہم ایک آواز ہوں گے, ایک چیز کی اسی کے اوپر بات کریں گے, ظلم کے خلاف بات کریں گے. ہمارے لیڈر جن کی آنکھ کو ضائع کیا گیا, ان کی ایریا کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہوتی. بحث کیا ہو جاتی ہے, بحث یہ ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے آپس میں ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ ماحول اتنا پولرائز انہوں نے خود کر دیا ہے. ایک فوگ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک فوگ ہے, آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس کو یہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو اپنی بادشاہ جو پالیسی تھی اس کو تو طول دے رہے ہیں, وہ تو لگے ہوئے ہیں. لیکن ورکرز, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ان کا بھی قصور نہیں ہے, وہ تو کھڑے ہیں اصل کاز کے اوپر. لیکن ایک چیز جو ہو رہی ہے نا کہ, اور یہ ورکرز کے ذہن میں کیوں یہ ہر کسی کے اوپر اور ہر جگہ پہ سوال اٹھتا ہے, میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دوں. جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں نا, اس میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تھے وہ ثابت ہو گیا کہ مول تھے, جب ان کی طرف سے اشارہ ہوا وہ چلے گئے. دوسرا وہ تھے جن کی فائلیں تھی, جب ان کے سامنے رکھی گئی تو بغیر کسی مزاحمت کے اور بغیر جیل کے یا سختی کی یا روپوش کے وہ چلے گئے. تیسرے وہ بھی تھے, میں 3 لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو ہمارے کولیگ تھے, ان کے اوپر جس لیول کا تشدد ہوا, ان کی ٹریننگ تو تھی پولیٹیکل ورکر کی, انہوں نے پیغام پہنچانا تھا, قانون سازی کرنی تھی, انہوں نے آواز اٹھانی تھی, ان کی ٹریننگ یہ تھی. دہشت گرد تھوڑے تھے, لیکن ان کے اوپر جس قسم کا جبر ہوا ہے اور جو ہم نے سنا ہے تو وہ بھی تھے. اب تو ایک یہ ہو گیا, چونکہ بہت سارے مول بھی رہ چکے تھے اور کچھ آہستہ آہستہ کر کے وقت کے ساتھ بھی ایکسپوز ہوتے گئے اور ایکسپوز ہو رہے ہیں, وہ بھی ہے بالکل ٹھیک. لیکن دوسری طرف میں مثال دیتا ہوں بشرا بی بی کی. بشرا بی بی ناحق جیل میں. سوال تو یہ کہ خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے, اس نے کیا ظلم کیا؟ وہ تو حیادار بابردہ خاتون ہے, اپنے گھر میں ہوتی ہے, اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے, اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو جیل میں ڈالا. ان کی رہائی ہوتی ہے, رہائی سے پہلے ٹی وی ماحول بنا دیا جاتا ہے جیسے کوئی ڈیل ہو رہی ہے, اور باہر آ کے ہمارے لوگوں کو بھی کنفیوز کیا جاتا ہے کسی ڈیل کے تحت آ گئی. وہ پھر بھی اپنے شوہر کے لیے سڑکوں پہ نکلتی ہے, ٹی چوک پہنچتی ہے, پھر ان کو پھر جیل میں ڈالا جاتا ہے. اب ان کی آنکھ بھی ضائع ہو جاتی ہے, ان کا آپریشن ہوتا ہے, اور آپریشن کے بعد آنکھوں پہ پٹی کے دوران ان کی بیٹی کو بھی ان کے ساتھ رہنے نہیں دیا جاتا, ان کو ابھی جیل بھیجا جاتا ہے. کتنا جبر ہے یار. لیکن بات کیا ہو رہی تھی, جب ان کی رہائی ہوئی تو ڈیل 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 لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح میں عمر ایوب کی مثال دوں گا. مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کا ساکھ کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے, لیکن اگر آپ خان صاحب سے پوچھیں گے, آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں گے, تو جس طرح کے خان صاحب جس عزم کے ساتھ کھڑے رہے اور قوم کے ساتھ کھڑی تھی 8 فروری کو, پھر اس کے بعد جو ہماری سوشل میڈیا نے کردار ادا کیا, تو اس وقت اگر ہم 8 اکتوبر کے حوالے سے بات کریں تو میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں. پوری پارٹی میں جو بندہ اغوا ہوتا تھا یا اٹھایا جاتا تھا, بیچ کا کردار جس کو ہر ورکر کا پتا ہوتا تھا, اور پھر وہ سوشل میڈیا کو بیچتا تھا, تنظیم کو ایکٹیویٹ کرتا تھا, گلا کو, وہ عمر ایوب تھا. ان کا کردار اگر نہ ہوتا تو جس طرح کہ آپ کے وہ اغوا ہو رہی تھی نا امیدوار, تو امیدوار کے مقابلے میں دوسرا امیدوار پر تیار کرنا, پھر ان کی ٹیم میں بھیجنا, پھر دوسروں کو آگاہی دینا, یہ تمام کردار بھی عمر ایوب کا تھا. ایک جو غلط چیز اس وقت چلی, 8 فروری کی جب الیکشن کی رزلٹ آ رہے تھے تو 2-3 راتیں تو مسلسل ہم رابطے میں تھے, سوشل میڈیا لگا ہوا تھا, پیغامات بھیج رہے تھے, ساری انفارمیشن اکٹھی کر رہے تھے. لیکن جب رزلٹ آ رہے تھے اس وقت میرے مسلسل وائس نوٹس آ رہے تھے, اور میں مسلسل ٹویٹر پہ ایکٹیو بھی تھا اس رات کہ آپ کھڑے رہے, آپ اپنے عمران خان نے کہا کہ مورچہ نہ چھوڑیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی رزلٹ لینے ہیں, آپ نے تب تک گھروں کو نہیں جانا. تو جو چلے گئے ان کا نقصان ہو رہی ہے. پھر ہمیں ویکٹری اسپیچ کی اس وقت کرنی تھی, کوئی بندہ ڈھونڈنا تھا, ایک تو تحفظ کرنا تھا اپنے حقوق کی, پھر ایک اسپیچ میں اس وقت کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا. ہر بندہ, ہر عہدیدار جو تھا وہ اپنے حلقے میں تھا. عمر ایوب صاحب اس وقت دستیاب تھے. پھر اس کے بعد اگر آپ الیکشن کے بعد چلے جائے تو جو عمران خان کے احکامات ہوتے تھے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کنفیوژن آ جاتی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. لیکن جس وقت 4-5 بندوں کی پولیٹیکل میٹنگز کی اجازت تھی تو عمر ایوب کا یہ طریقہ کار تھا کہ خان صاحب جب بات مکمل کرتے تھے تو عمر ایوب صاحب پوچھتے تھے کہ خان صاحب یہ 5 پوائنٹس آپ کے بتائے, 1 2 3 4 5 وہ ریپیٹ کرتے تھے. خان صاحب اوکے کرتے تھے. پھر جیسے وہ نکلتے تھے تو جیل کے دروازے سے نکلنے سے پہلے وہی پوائنٹس وہ لکھ کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ خان صاحب نے پوچھ کیا, یہ تھا کوئی کنفیوژن ہے, وہ کہتے کہ نہیں. اس کے بعد وہ قوم کو سوشل میڈیا کو بتاتے, اور اگر 1-2 مہینے بعد بھی کوئی سوال اٹھاتا تو تاریخ کے اعتبار سے کہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی تھی اس کے پاس, اور وہ نکال کے دیتا تھا کہ دیکھو یہ خان صاحب نے فلاں دن میں یہ احکامات تھے, وہ سارا نوٹ کر رہا ہوتا تھا. پھر جو خان صاحب کے پروٹیسٹ کے اور یہ جو چیزوں کی کالز ہوتے تھے اس میں بھی جو بھی خان کی ہدایت ہوتی تھی نا, وہ آگے پیچھے مجھے آپ کو کسی اور کو نہیں دیکھتے تھے.
وہ بھی مطلب اس میں چلا گیا. پھر تیسری مثال میں دے دوں کہ کسی کو سزا ہو جاتی ہے. اب عمر ایوب کو بھی 50 سال کی سزا ہو گئی ہے. اپوزیشن لیڈر کے وقت جو ایرانی تیل, مجھے پتا ہے کہ جن کے ان کے حوالے سے خیالات ٹھیک نہیں ہے, وہ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ خان صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے جو کہا اور انہوں نے کیا, میں وہ آپ کو وہ بتا رہا ہوں. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جو ایرانی تیل کی کبھی کبھار اسمگلنگ کی بات آ جاتی ہے, یہ جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے, پھر جو یہ اسٹریٹجک حوالے سے جو ٹف کوسچن ہوتے تھے, جو اکانومی کے حوالے سے ہوتے تھے, آپ اس وقت کی تقریر اپوزیشن لیڈر کی نکال لیں اور آج ایک دفعہ آپ سن لیں کہ اس کو تو نااہل ہونا ہی تھا کہ اس رجیم میں بھی کوئی ایسی باتیں کر سکتا ہے. ایک بندہ جو سیزن پولیٹیشین ہو, میں تو حیران ہوں بیک گراؤنڈ اگر ان کا دیکھے تو وہ تو اقتدار میں رہے ہیں, ان کا کیا کام تھا اس طرح ریولوشنری بننے کا, لیکن ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں. پھر خان صاحب کے احکامات کے حوالے سے ہر چیز تحریر کر کے, اپروو کر کے, ریپیٹ کر کے, لکھ کے, دستخط کر کے رکھ کے, یہ بہت اچھی. اور پھر کوارڈینیشن الیکشن کے بعد تو یہ چیز. پھر آخری ایک اور آپ کو میں مثال دے دوں کہ کسی کو سزا ہو جاتی ہے 50 سال, تو کوئی میسج آ جاتا ہے کہ نہیں یہ غدار, اس نے کہا کہ اب ایک بندے اسمبلی بھی ختم ہو گیا, گھر سے بھی دور ہو گیا, 50 سال سزا بھی ہو گئی, لیکن اس کو چلو وہ غدار ہو گیا. دوسری طرف کسی کو 20 سال یا 50 سال یا 10 سال کی سزا ہو گئی, وہ کڑا رہا, خان کا وفادار ہے. تو اس سے بڑی کنفیوژن آ جاتی ہے. میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ اصل یہ چیز لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے, میرا بھی نہیں ہے, آپ کا بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا کا بھی نہیں ہے بالکل, کیونکہ کنفیوژن اتنی پھیلائی گئی کہ مولوی ہمارے اندر تھے, ان کو اشارہ ہو گیا وہ چلے گئے, کسی کی فائلیں تھی وہ بھی وہ دیکھنے کے ساتھ ہی چلے گئے, کسی کا تشدد ہوا وہ چلے گئے. تو اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وقت کے ساتھ ایسے ایسے چہرے بھی نقاب ہو گئے کہ لوگ دیکھتے ہی حیران رہ گئے. تو کنفیوژن تو ہے, لیکن اس کے ساتھ جو بڑی چیز ہو جاتی ہے نا کہ بی بی جیسے, بشرا بی بی جیسے کو ہم کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. عمر ایوب کو کیا, آپ میں بہت سارے آپ دیکھیں خواتین میں کہ ایسی خواتین ہیں جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا, وہ عمران خان کو پسند کرتی تھی, عمران خان کے نظریے کے ساتھ تھے, ان کے مظاہروں میں شرکت کرتے تھے. آہستہ آہستہ کر کے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے جڑ گئے اور ایسے بولنے لگے کہ آپ کہو کہ پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار ہے. تو جس طرح کے ہمارے یہ الیکشن کے دنوں میں سنم جاوید وغیرہ کی ویڈیو آتی تھی, ورکر کس طرح چارٹ ہوتا تھا کہ یار خواتین کھڑی ہے, وہ زرتاج گل جو پولیس کے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے, اور وہ جس طرح کے وہ کرسی پہ بیٹھ کے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے, وہ آپٹکس آپ کی کتنا فائدہ مند ثابت ہوئے تھے. بہادری تھی نا, کھڑے تھے. تو فائدہ بھی ہوتا ہے, کچھ دیر بعد کسی کا نام آ جاتا ہے, وہ خراب بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیز, تو یہ کنفیوژن تو یس ہے, لیکن میری اس میں عرض ہے کہ یہ چیز ٹھیک کب ہوگی, جب ہر عہدیدار صوبائی حکومت اپنا کام کرے, کوئی کمیٹی اپنا کام کرے, اور سب اکٹھے ایک کاز پہ کھڑے ہو جائے. اور ہم کیا کام کریں, ہم یہ کریں کہ بالکل اسی طرح پارٹی کو, کمیٹی کو, ان کو گائیڈ کرتے رہے, اور ان کی نشاندہی غلطیوں کی کرتے رہے, لیکن ساتھ ہی اپنا فوکس اسی چیز پہ رکھے کہ آپ کی لیڈر, ہماری لیڈر عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے, ہماری بات قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے, کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو گولیاں چلا گئی ہے, جو عاصم منیر اس وقت جو ایک یزیدت ہے, ایک فرعونیت ہے ملک میں, جس طرح ملک برباد ہو رہا ہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اس کے اوپر ہم آواز ہو کہ اگر ہم ایک نہیں تک بکھڑے نہیں ہیں تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہوں گے. تو یہ میری گزارشات ہے. ٹھیک, آپ کا بہت ہی تفصیلی جواب تھا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بس ایک آخری سوال ہے میرا, اور وہ آخری سوال یہ ہے کہ دیکھیں مراد, اس وقت یہ تمام مسائل, تمام چیزیں وہ میرے, آپ کے, ہم سب کے سامنے. پاکستان اس وقت ایک اپنے بدترین دور سے گزر رہا ہے, حالات جو ہیں وہ بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. کہیں پر بھی کوئی بھی ایسی کوئی امید, کوئی بہتری, کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں پر بھی نظر آ رہا ہو. اور ایسے بدترین حالات میں, اور بالخصوص یہ کہ جو پاکستان کی جو ایک امید ہے, جو عمران خان ہیں, وہ جیل میں ہیں, جس طرح آپ نے بھی کہا, باقی کارکنان کا آپ نے ذکر کیا, باقی نوجوان کا آپ نے ذکر کیا, اور جس طرح آپ نے کہا کہ 50 سال کی کسی کو سزا ہے, کسی کو 20 سال کی ہے, بہت سے لوگوں کو جس طرح یاسمین راشد صاحبہ ہیں, باقی 300 سال کی سزائیں ہوئی ہیں, لوگوں کو اپنے ملک سے ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے لوگ. بہت سے ہمارے لوگ, بہت سے صحافی, بہت سے تحریک انصاف کے لوگ. آپ کی مثال ایک بڑی زندہ مثال ہے کہ آپ پچھلے اتنے دیر سے جو ہے وہ آپ منظر عام پر نہیں آ سکتے, کیونکہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ شاید آپ کو probably order to kill ہے, یا کچھ اس طرح کا آرڈر ہے آپ کے بارے میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں, ان تمام اس میں امید کہاں پر ہے؟ سو کیا آپ کسی جگہ پر, کہیں پر کوئی امید دیکھتے ہیں؟ تو بس یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے, اگر آپ پلیز جواب دیں. علی بھائی, امید عمران خان کی امید ہے, عمران خان امید ہے. انشاءاللہ ظلم تو ختم ہونا ہے, لیکن اگر فیصلہ کر لے تو جیت جلد ہو سکتی ہے, یہ ظلم ختم ہو سکتا ہے. نمبر 1 جہتی مسلسل, اس کے لیے پارٹی کے تمام اسٹیک ہولڈر جو میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اکٹھے بیٹھ جائے. اور یہ میں کیوں کر رہا ہوں, لیکن بہت ساری میں پارٹی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مزاحمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس یا کہتے اختیار نہیں ہے, یا فیصلے کا اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے. تو کیوں وہ سب متنازع ہو یا پوری پارٹی کی متنازع ہو؟ ایک دفعہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائے, خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں, اور جو خان صاحب چاہتے تھے, خان صاحب کے ٹویٹس موجود ہے, بیانات موجود ہے, احکامات موجود ہے, وہ سامنے رکھ کے اسی تناظر میں ایک دفعہ فیصلہ کر لے, اور پھر سامنے آ جائے. اور جو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے, لیکن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے بھی لوگ متنفر ہو رہے ہیں. یہ بہت نقصان دہ بات ہے. اور اس سے جو جیل میں لوگ ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, جو بھیکار ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, جو کارکن, جو عمران خان کروڑ لوگوں کی امید ہے, ان کو نقصان ہو رہا ہے. اتحاد. نمبر 2 اتحاد قائم رکھے, لیکن خان صاحب کی نظریے پر یہ ذہن رکھے کہ اس تحریک میں آپ کے لیڈر نے کتنی بڑی قربانی دی, ان کی اہلیہ نے کتنی مشکلات برداشت کی, آپ کی بخت قیادت نے کتنی مشکلات برداشت کی, لوگوں کے گھر توڑے گئے, آپ کے کتنے کارکن شہید ہو گئے, آپ کے کتنے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا. مطلب کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ تو اس کی بات تو باقی ساری چیزیں بولی جائیں نا, اسی کاز کے لیے جس کے لوگ شہید ہو گئے, لوگ بے گھر ہوئے, لوگ جیلوں میں گئے, لوگ تشدد ہوا, گھر توڑے گئے, گھر ٹوٹ گئے. اس کی بات تو ایک دفعہ اتفاق اور اتحاد تو ضروری ہے نا, آپ متحد ہو جائے,
اور ایک نظریے کہ عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانا ہے اور عمران خان کی رہائی سے امن بھی آئے گا, عمران خان کی رہائی سے انشاءاللہ حقیقی آزادی بھی آئے گی, اور عمران خان کی رہائی سے انصاف کے دروازے بھی کھلیں گے اور انصاف کا نظام اور آئین کا نظام بھی قائم ہوگا. تو اس کے اوپر متحد ہو جائے. تیسرا کہ جب آپ کلیئر بھی ہو گئے کہ اب ہم نے یہ رستہ عمران خان کے جو اصول ہے, عمران خان کے جو احکامات ہے اس کی روشنی میں اکٹھے کمرے میں بیٹھ گئے, یہ لائن کیا ہو گیا, بار بتا دیا یونٹی کا آپ نے مظاہرہ کر لیا سکاس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, مفادات کے اوپر. جب یہ سارا سب کچھ ہو گیا, تیسرا پھر آپ آ جائے نشانہ اپنا سیدھا رکھیں. نشانہ سیدھا کرنے کی میں بات کیوں کر رہا ہوں, اس سے جو باقی لوگ ہوتے ہیں جو ایک ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے نا, ان کے لیے کتنا مشکل بنتی ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. شہید ارشد شریف شہید ہوا, کتنے صحافی دوست ہیں ان کے ساتھ, رات کو ان کے ساتھ 2-2 3 بجے تک کھانے کھاتے تھے, ان کے ساتھ چائے پیتے تھے, کافی پیتے تھے, کتنے لوگ کھڑے ہو گئے. میں نے جتنا سنا ہے کہ ان کا جو سپر پروڈیوسر ہے عدیل راجہ, وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے, باقی ان کے کتنے پوسٹ کھڑے ہو گئے, نہیں ہوئے. اسی طرح شہید ارشد شریف کی جیٹی میں پیش ہوا, اور لوگ تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں, شہید ارشد شریف کی تصویر لگا لیتے ہیں, ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں, لیکن وہ بات نہیں کرتے جو حقیقت ہوتی ہے. میں نے شہید ارشد شریف کے اوپر جب سے سختیاں شروع ہوئی, کیسے ایف آئی آر ہوئے, کس نے ایف آئی آر کیے, کس نے بلایا تھا, کون گھر گیا دھمکیاں دی, کس طرح ان سے باہر جانے پر مجبور کیا گیا, کس طرح ان کو دبئی سے نکالا گیا, پھر کینیا کو کس طرح دھمکیاں دی, پھر ان کی شہادت کے بعد کس طرح کے بیانیاں بنانے کے لیے فون کیے جا رہے تھے, کون کون سا سکتا, ایم آئی اور ایس آئی کے بریگیڈیئرز بیٹھے تھے, ان کے سامنے میں نے ان کو جو جیٹ میں پیش ان کو بتایا, ان کے سامنے میں نے تمام نام تمام تفصیلات اور چیزیں رکھی. میں تو چاہتا تھا کہ انصاف ملے. انصاف کیا ملنا تھا, ایک بندہ جب اتنی باتیں کرنا ہے تو دوسری زندگی جیرا ہو جاتی ہے. اس طرح دوسری مثال میں دے دوں کہ خان صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا, اور نومبر کا میں ذکر کر رہا ہوں, تو 2-3 ایونٹس تو اور بھی ہو گئے تھے, اس کے اوپر میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے چند تقریریں بھی کی تھی ان دنوں میں. تو اس کا میرے اوپر تو جو پیغامات آئے اور جو میرے حوالے سے ان کی راتیں بنی, وہ خان صاحب نے سپریم کورٹ کا جو میں نے لیٹر لکھا تھا, وہ خان صاحب نے خود بھی ٹویٹ کیا تھا, وہ ساری چیزیں ہو گئی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے جب بات نہیں بولتے, مجھے یاد ہے ارسلان خالد بھائی جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کے, میرے خیال سے اس وقت وہ لیڈ کر رہے ہوں گے, ان کا مجھے میسج آیا کہ یہ جو آپ کی تقریر پریس کانفرنس کر رہی تھی, یہ تو ہم نے پوسٹ کیا ہے. تو یہ خان صاحب نے بھیجی, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر خود نہیں پہنچ سکتے تو اس کو چلاتی کیوں نہیں ہے سارا. میں نے کہا کہ یہ تو آپ لوگوں نے چلایا ہے, سوشل میڈیا پہ تقریر نہیں چلتی اور پریس کانفرنس نہیں چلتی. تو میں نے جب گروپ کو لایا تو خان صاحب نے یہی کہا تھا سب کو کہ اگر خود نہیں بول سکتے تو دوسرا جو بول رہا ہوتا ہے, جو اپنی زندگی مشکل میں بنا رہا ہوتا ہے, اس کی چیز تو آپ اس کے لیے تو آواز اٹھائے, اس چیز کو تو آپ کم از کم پوسٹ کریں, اس پر تو بات کریں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جب اگر ہم سب ایک ہم آواز ہوں گے نا, ابھی 90-95 اراکین اسمبلی اس میں 2-3 بندے بولتے ہیں ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. کہیں پہ ہم اگر 500 جس سے کہ ہم اراکین اسمبلی ہے, تو اگر جب 500 بولیں گے تو ایک ایک کر کے نائل نہیں ہوا, کتنے آپ کے نائل ہوئے, کتنے ایسے تھے جو بول رہے تھے ان کو نائل کیا گیا. تو اگر اس طرح خاموش ہوں گے تو ایک ایک کر کے ان کو مارنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو آئسولیٹ کرو, یہ جو فوجی کہتے ہیں, تو آئسولیٹ کر کے اس پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں, باقی تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پوری پارٹی اراکین اسمبلی تنظیم ہے, سب عمران خان کی حد تک, نظریے کی حد تک, کارکنوں کی قربانی کو دیکھتے ہوئے, شہداء کو دیکھتے ہوئے, بڑے کاس کو دیکھتے ہوئے اس پہ اکٹھے ہو جائے, زندگی آسانی ہو جائے گی. کب تک آپ کا ایک بنسٹر میں کوئی مثال دے دوں, شہید ارشد شریف اکیلا تھا, ایک آواز تھی, وہ سارا ڈیزیجن اس کو اتارا تھا, فالو کر رہا تھا, آئی ایس پی آر نے اس کو فون کیا کہ اکیلے ہو جاؤ گے, بیان تو ہمارا چلے گا. ارشد شریف نے کہا کہ نہیں, آپ کا صرف ڈنڈا چلے گا, ڈنڈا رہ جائے گا, باقی آپ کی جو نظم ترانیاں ہیں یہ سارے ہمارے ہو جائیں گے. ارشد نہیں جھکا, اس کو شہید کر دیا گیا. بس چند ایک تصویریں لگا لیتے ہیں اور پھر بھول گئے, کوئی کڑا انصاف نہیں ہوتا. عمران یاس کو انہوں نے پہلا صاف کی, اس طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا. اگر سارے آواز اٹھا رہے ہوتے تو ایک ایک کر کے اس طرح باری آ جاتی, اس طرح مختلف پارٹیز میں جو ایکٹیوسٹ ورک کرتے ایک ایک کر کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کر کے, تو سب کی باری آ جاتی ہے. باری تو سب کی آنی ہے, الیکشن کو نہیں ہے تو حق بات کرے گا. تو اسی لیے کم از کم اگر بات ہی نہیں کر سکتے تو اس پہ ہم اکٹھے ہو جائے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سخت بیانیاں رکھتے ہیں یا مزاحمت رکھتے ہیں, جب ساری آوازیں اکٹھی ہو جائے گی تو ان کی پیسہ نہیں ہوتا, کوئی کنکلوژن کی طرف پڑھیں گے, کوئی رزلٹ آئے گا. تو یہی تو میری گزارش ہے, اور یہی چیزیں میں بارہ بتا چکا ہوں. یہی طریقہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. باقی پتہ نہیں میں بارہ بتا چکا ہوں, پتہ نہیں جو گراؤنڈ پہ موجود ہے وہ بتا دیں گے, اس طرح کے سب نے اتفاق کیا کہ وہ بتائیں گے تو وہ بتا دیں. لیکن گزارش اتفاق اتحاد اور اس کی ہے, اور اس کاس پہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب کوئی بندہ دعوتیں بھی اڑا رہا ہو, کوئی مارکو پولو بھی بنے, اور اس کے ساتھ اتفاق میں اتفاق اتحاد کی بات کر رہا ہوں, کاس کے اوپر نہ, اردو اور تمبو کے اوپر. اوکے ٹھیک ہے. میرے خیال سے یہ جو ہے آپ نے جو آخری بات کی اور آخری باتیں جو آپ نے کی ہیں, ارشد شریف کا آپ نے ذکر کیا, باقی صحافیوں کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے عمران ریاض خان اور ان لوگوں کے جن لوگوں کا بھی آپ نے ذکر کیا, اور امید جو ہے وہ آپ نے کہا کہ عمران خان ہے, امید صرف عمران خان ہے. یہ بڑا